बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सबक नंबर 3 है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज हम इस सबक में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्लाम लाने और इस्लाम से पहले की ज़िंदगी और इस्लाम लाने के बाद की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला पैराग्राफ पढ़े हैं, इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी ताला अन्हा का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु अदी से था। आप रज़ी ताला अन्हा का शुमार मक्का के उन चंद लोगों में होता था जो इस्लाम से पहले पढ़ना लिखना जानते थे। पहले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हज़रत उमर फारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। अब खलीफा क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों को इस बात की बहुत ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनके दीनी मसले मसाइल हल करे और उनको हदायत की राह दिखाए। तो उन्होंने मिल बैठ के ये फैसला किया कि क्यों ना हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों के पहले खलीफा बनाया जाए, क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो इसलिए सब ने फैसला किया कि हज़रत अबू बकर का हर फैसला हमने अपने दिलो जान से कबूल करना है। इस तरह हज़रत अबू बकर सदीक मुसलमानों के पहले खलीफा बने। तो मुसलमानों ने क्या किया, अपने सारे मसले मसाइल आपके पास लाते और आप उनका बगौर जायज़ा लेकर हदीस से मुतल्लिक वो सारे क्या करते, हल करते। इस तरह मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा हैं। पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फारूक, तीसरे हज़रत अली और चौथे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह हज़रत उमर फारूक का ताल्लुक़ कुरैश के एक बहुत ही एहतराम के काबिल जो कबीला बनु अदी से था, और आपका शुमार भी उन लोगों में होता था जो इस्लाम से पहले पढ़ना लिखना जानते हो। अब देखें, यहाँ पर भी पढ़ने लिखने को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी ताला अन्हु के लिए इस्लाम कबूल करने की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका दो जहां ने खुद आप रज़ी ताला अन्हु मतलब हज़रत उमर फारूक के लिए इस्लाम लाने के लिए दुआ फरमाई। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द ना फरमाई और उसी टाइम पे वो दुआ कबूल की और हज़रत उमर फारूक दीन इस्लाम पे ईमान ले आए। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या है, हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा के कबूल इस्लाम से मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने पहली मर्तबा खाना काबा में बाजमात नमाज अदा की। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी ताला अन्हा को फारूक का लक़ब अता फरमाया। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हज़रत उमर फारूक अपने वक्त के बहुत ही बहादुर शख्स थे। अब देखें, अल्लाह ताला ने आपके हाथों इस्लाम को और भी आगे फैलाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आप वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई कि आप ईमान ले आए। अब आप एक बहादुर शख्स थे, इसलिए जब इस्लाम लाए तो वहाँ पे मुसलमानों के हौसले और भी बढ़ गए और उनमें भी एक जोश व जज्बा पैदा हो गया कि अब उनके साथ जो इस्लाम कबूल करके जो आए हैं वो क्या है, एक बहुत ही बहादुर शख्स हैं। तो इसलिए मुसलमानों में ये डर होता था कि कहीं वो बाजमात नमाज अदा करेंगे तो कुफार उन पर हमला ना कर दें, उन्हें कोई अजियत ना पहुँचाएँ। लेकिन हज़रत उमर फारूक के इस्लाम लाने पर क्या हुआ, मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने क्या किया, मिलकर पहली मर्तबा खाना काबा में बाजमात नमाज अदा की और आपके इस कारनामे पर और आपके इस्लाम लाने पर और लोगों में जोश व जज्बा पैदा करने पर आप सल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फारूक का लक़ब अता फरमाया। अब अगले पैराग्राफ की पढ़ाई करते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उन्हें खलीफा चुना गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का असल मकसद समझते थे। लोगों की भलाई के लिए आपने दिन रात एक कर दिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर रात को मदीने की गलियों में लोगों के हाल मालूम करने के लिए निकल जाया करते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखते और उनकी मदद करते। अब देखें, आप जब खलीफा बने तो आपने क्या किया, अपनी
پوری زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کیسے وقف کیا کہ رات رات کو اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، گھومتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اب اگلے دیکھیں پیراگراف میں کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اب ان کی ضرورتیں دیکھتے، پوری کرتے، اگر کوئی ضرورت مند ہوتا ان کی مدد کرتے۔ اگلا پیراگراف ہے، اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ہمیشہ نہایت سادہ کھانا کھاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمدہ غذا کھانا میری طاقت سے باہر نہیں، لیکن میں اس ڈر سے عمدہ کھانوں کے قریب نہیں جاتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب کیسے دوں گا۔ سادگی کا یہی عالم آپ رضی اللہ عنہ کے لباس میں بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کھدر کے موسم میں پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ کئی دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہوتا، اسی کو دھوتے اور پہن لیتے تھے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں حضرت عمر فاروق کی زندگی کہ ان کی کیسے سادہ زندگی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے پاس کیا تھی، ایک بہت ہی بڑی سلطنت تھی جس کے وہ حکمران تھے، خلیفہ تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک بڑے مرتبے پر ہوں۔ انہوں نے اسی طرح اپنے عاجزانہ طور پہ زندگی بسر کی، اور کیا کیا، ہمیشہ سادہ لباس پہنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا سکتا ہوں، میری طاقت سے باہر نہیں ہے، مطلب میں اس کو کھا سکتا ہوں، میری اتنی پہنچ ہے، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کل کو قیامت والے دن اللہ مجھ سے حساب لے تو میں اس میں پکڑا نہ جاؤں کہ میری امت نے کیا کیا، کم کھانا کھایا یا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں نے یہاں پہ عمدہ کھانے کھائے۔ آپ کے پاس تو بعض اوقات ایک ہی جوڑا ہوتا اور اسی کو دھو کے بار بار پہنتے۔ آپ سردی کے موسم میں بھی کیا کرتے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ اگلے پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، اپنی ذات کے لیے بھی امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محسوس ہوا کہ گھوڑے میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح چل نہیں سکتا۔ آپ واپس لوٹ کر اعرابی کے پاس آئے اور اس سے کہا، یہ عیب دار ہے۔ اعرابی، امیر المومنین، میں نے گھوڑا آپ رضی اللہ عنہ کو بالکل ٹھیک حالت میں دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ معاملہ یوں طے نہیں ہوگا، آؤ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اعرابی، پھر ہمارا فیصلہ قاضی شرعی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مجھے منظور ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور گھوڑے کا مالک اپنا تنازع قاضی شرعی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی شرعی نے دونوں کی بات سنی، پھر حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، جب آپ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا خریدا تھا کیا اس وقت صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جی ہاں، درست حالت میں تھا۔ قاضی شرعی، امیر المومنین، اگر یہ بات ہے تو گھوڑا آپ رضی اللہ عنہ ہی کو لینا پڑے گا، یا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں لوٹا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعجب کے ساتھ قاضی شرعی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ قاضی شرعی بولے، بے شک میں نے یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے خاموشی کے ساتھ ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ تھے، وہ چاہتے تو زور اور زبردستی سے اعرابی سے گھوڑے کی قیمت واپس لے سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم کو وہ دل و جان سے مانتے تھے۔ تو دیکھیں اس واقعے سے آپ کو کیا لگا؟ دیکھیں اس واقعے کو آپ نے سنا، اس واقعے میں کیا وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک بار کیا کہ ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، ابھی وہ کچھ ہی دور آگے گئے تھے کہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ گھوڑا تو نقص دار ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ گھوڑا واپس لے کے آئے اسی اعرابی کے پاس جس سے انہوں نے گھوڑا خریدا تھا، اس کے پاس آئے اور اس کو کہا،
یہ گھوڑا تو نقص دار ہے۔ وہ اعرابی بولا میں نے تو آپ کو صحیح دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، چلو آؤ ہم لوگ یہ فیصلہ کسی اور سے کرواتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم دونوں سے منظور کر لیں گے۔ تو اعرابی نے کیا کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ایک قاضی شریح کریں گے۔ تو ان کے پاس وہ یہ فیصلہ لے کر گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ نے یہ گھوڑا خریدا تب وہ صحیح تھا؟ آپ نے کہا جی وہ صحیح تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خریدنے کے بعد جب آپ چلے گئے سفر کیا تو آپ کو پتہ چلے کہ نقص دار ہے، تو اب بتائیں جب آپ نے خریدا تھا تو ٹھیک تھا، اب بعد میں جا کے نقص دار پایا، تو یہ غلطی آپ کی بھی نہیں ہے اور نہ ان کی۔ اب آپ نے گھوڑا خرید لیا، صحیح سلامت تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ گھوڑا ان کو واپس نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان قاضی شریح نے فیصلہ کس کے حق میں سنایا؟ اعرابی کے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو وہ کیا کرتے؟ قاضی شریح کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ اپنا معاملہ سلجھا دیتے۔ کس طرح سلجھاتے؟ زور زبردستی کے ساتھ۔ لیکن نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انصاف پسند تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے آپ نے قاضی شریح کے فیصلے کو منظور کیا اور وہ گھوڑا اسی طرح لے کے چل پڑے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، اس میں کیا آپ کے پاس دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصاف، مساوات، احسان اور فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے بہترین حکمران کا درجہ پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قول کی عملی تصویر تھے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کیا آئے تھے؟ بہت ہی انصاف پسند تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے بولتے، فلاح و بہبود کے کاموں میں آگے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو اس لیے وہ اب دیکھیں حکمران ہیں، اور وہ کیا ہے، حکمران کا درجہ انہوں نے پایا۔ وہ دوسرے خلیفہ تھے لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو آپ کے انہی کاموں کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کو قوم کا سردار قرار دیا۔ اور قوم کا سردار کیا ہوتا ہے؟ قوم کا خادم۔ تو بچوں آپ نے اس سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے اس واقعے سے بھی ایک بہت بڑا سبق حاصل کرنا ہے، اور امید ہے آپ کو اس پڑھائی کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے حضرت عمر فاروق کی زندگی سے بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں، اور مشق میں پہلے کیا ہے، اہم الفاظ۔ سوال نمبر 1، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ پہلے ہم لوگ معنی سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بعد ہم لوگ جملے بنائیں گے۔ امیر المؤمنین، مومنوں کا سردار، خلیفہ۔ امیر المؤمنین کا معنی کیا ہے؟ مومنوں کا سردار، خلیفہ۔ بہبود، بھلائی، اچھے کام۔ خادم، خدمت کرنے والا یا ملازم۔ تعجب، حیرانی۔ تنازع، جھگڑا۔ مساوات، برابری۔ احسار، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ مطلب کہ جس طرح آپ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ اوروں کی ضرورت کو بھی اسی طرح اہمیت دیں جس طرح اپنی ضرورت کو دیتے ہیں تو وہ احسار ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ امیر المومنین، جیسا کہ آپ نے دیکھا مومنوں کو سردار اس کا معنی، تو اس کا جملہ کیا بنے گا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو کہا گیا ہے۔ آپ نے یہ معنی، جملے، سوال جواب اور اس کی اور باقی مشق آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ تو آپ نے معنی سمجھ لیے، پڑھ لیے، اب ہم لوگ جملے کر رہے ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر صاف ستھرے لکھنے ہیں۔ تو امیر المومنین کا کیا جملہ ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو کہا گیا ہے۔ بہبود، حضرت عمر فاروق نے فلاح و بہبود کی وجہ سے بہترین حکمران کا درجہ پایا۔ اب ہے خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اب تعجب ہے، حضرت عمر نے تعجب کے ساتھ قاضی شریح کی طرف دیکھا۔ تنازع کا اب جملہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور گھوڑے کا مالک اپنا تنازع قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ مساوات، اب مساوات کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ مساوات کا اسلام ہمیں اخوت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ احسار،
احصار کا آپ کے پاس کیا جملہ ہوگا؟ احصار ویسے قربانی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ احصار کا کیا ہے؟ حضرت عمر انصاف اور احصار کا بہترین نمونہ تھے۔ اب ہم لوگ اس کے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، حضرت عمر فاروق کون تھے؟ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر ب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ آپ لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے تھے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیے۔ حضرت عمر فاروق اکثر رات کو مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے۔ اب آپ کے پاس کیا سوال نمبر ج، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس معاملے کو قاضی شرعی کی عدالت میں لے گئے اور قاضی شرعی نے کیا فیصلہ دیا؟ اب ان سوالوں کے تمام جوابات آپ کے سبق کے اندر سے ہیں، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کے لیے آسانی ہو، اور آپ کے پاس جو پورٹل ہے آپ کا، اس میں آپ ویکلی سولوشن میں اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کیا سوال نمبر ج کا جواب، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑے میں نقص ہے، تو آپ واپس اعرابی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ گھوڑا عیب دار ہے۔ حضرت عمر اور گھوڑے کا مالک اپنا تنازع قاضی شرعی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی شرعی نے فیصلہ کیا کہ جب آپ نے گھوڑا خریدا تھا تو کیا اس میں کوئی نقص تھا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، وہ درست حالت میں تھا۔ قاضی شرعی، اگر یہ بات ہے تو آپ کو لینا ہوگا یا پھر آپ نے گھوڑا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں لوٹا دیں۔ اب سوال نمبر د کیا ہے، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ بچوں آپ کو میں نے یہ سبق پڑھ کے بتایا، آپ کو ساتھ ساتھ میں نے اس کے تشریحات بتائی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس واقعے کا جو بھی آپ نے سبق حاصل کیا آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اور آپ کے ویکلی سولوشن میں بھی ہیں۔ اب سوال نمبر ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ایک حکمران میں کیا صفات دیکھنا چاہیں گے؟ ایک ملک کا حکمران انصاف پسند ہو، عادل ہو، احسار کا جذبہ رکھتا ہو اور کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہ رکھتا ہو، حق بات پر قائم ہو۔ تو یہ ایک حکمران کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب اگلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات سے نکلے بات۔ اب 3 میں کیا آپ کے پاس سوال نمبر 3، لائبریری سے کتاب لے کر حضرت عمر کے بارے میں کوئی واقعہ پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ تو آپ نے خود سے حضرت عمر کے بارے میں کوئی واقعہ تلاش کرنا ہے اور اوروں کو بھی پڑھ کے بتانا ہے۔ سوال نمبر 4 کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین حکمران تھے؟ اس موضوع پر گروپ میں بات چیت کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عمر فاروق کے بارے میں آپ نے پڑھا، آپ نے سبق میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے جو وہ حکمران تھے بہت ہی اچھے تھے، تو ان کے ایک بہترین حکمران ہونے پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس موضوع پر بات چیت کرنی ہے۔ اب لفظوں کا کھیل میں آپ کے پاس کیا، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا کیا، نقص۔ نقص میں آپ نے کیا کرنا ہے، نون کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم، صاد کے اوپر جزم، نقص۔ اب ہے خلیفہ، خلیفہ، ہا کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، فے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر جزم۔ اب ہے معزز، معزز، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، جیم کے اوپر شد اور زبر اور زا کے اوپر جزم۔ اب ہے تسلیم، تسلیم، تا کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم، لام کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، میم کے اوپر جزم، تسلیم۔ شریح، شین کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، ہے کے اوپر جزم، شریح۔ حکم، ہے کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم، میم کے اوپر جزم، حکم۔ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، الف کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، رے کے اوپر پیش، لام کے اوپر جزم،
میم کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، نون کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، نون کے اوپر جزم، امیر المؤمنین۔ اب ہے بلند، بلند، بے کے اوپر پیش، لام کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، دال کے اوپر جزم، بلند۔ تعجب، تعجب، تا کے اوپر زبر، عین کے اوپر پیش، جیم کے اوپر شد اور پیش اور بے کے اوپر جزم، اعرابی، اعرابی، الف کے اوپر زبر، عین کے اوپر جزم، را کے اوپر زبر، بے کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم۔ آؤ پڑھیے میں کیا ہے، دیے گئے متن کو روانی اور درست لفظ سے پڑھیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکار رہی ہے، 2-3 بچے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی بیت المال آئے اور کھانے پینے کا سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود آٹا گوندا اور ہانڈی پکائی، بچوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھیلنے لگ گئے۔ اب ہے قواعد سیکھیں۔ قواعد سیکھیں میں کیا ہے، دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ زور آور، قد آور، نشہ آور، وہ حروف یا لفظ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد میں لگائے جائیں اور اس لفظ کی معنی میں تبدیلی پیدا کریں لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسے زور آور، قد آور، نشہ آور میں آور لاحقہ ہے۔ دیے گئے لاحقوں کی مدد سے 4 بامعنی الفاظ بنائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ انگیز کا کیا ہوگا، انگیز کا حیرت انگیز، شر انگیز، ولولہ انگیز۔ اب آپ کے پاس کیا ہے، پسند، پسند کا ہوگا من پسند، دل پسند، شر پسند، ناپسند۔ اب ہے ناک، ہیبت ناک، خطرناک، افسوسناک، خوفناک۔ گار، پرہیزگار، مددگار، روزگار، سازگار۔ اب آپ کے پاس کیا دیے گئے فعل ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا کہ کل میں دیر سے اسکول پہنچا تھا، اب یہ دیکھیں ماضی کیا تھا، آپ نے اس کو حال میں بتانا ہے، تو حال میں بتانے کے لیے کیا کہیں گے، کل میں دیر سے اسکول پہنچا ہوں، تھا کو کاٹ کے کیا لکھیں گے، ہوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو آپ نے تھی دیکھیں ماضی کو بتا رہا ہے، آپ نے حال میں بتانا ہے تو تھی کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ حامد چہل قدمی کر رہا تھا، تو تھا کو کاٹ کے آپ نے کیا لکھنا ہے، حامد چہل قدمی کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ مشق بھی دیکھی، آپ کو میں نے ساری مشق بھی کروا دی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پورٹل سے ویکلی سولوشن میں جا کے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے اپنی کاپی پر صاف ستھری، اور امید ہے آج کا آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اسے صحیح سے یاد کرنا ہے، معنی، جملے اور جو بھی آپ کی مشق میں دیے گئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔